बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान की मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खां के भांजे और अलीमा खां के साहबजादे शहरियार खान को घर से अगवा कर लिया गया तरीके इंसाफ के मुताबिक। उनके मुताबिक ना आने वालों के पास सर्च वारंट थे, ना कोई गिरफ्तारी थी, ना थाने की हदूद बताई गई। हम सुबह अदालत से रजू करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खां की आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से 9 केसों में जमानत के बाद हुकूमत में इमरान खां की जमानत के बाद हलचल मच चुकी है। जापान से पाकिस्तान में खून खड़कना शुरू हो गए हैं। कहीं मामला उलटने वाले तो नहीं, बाज तो तजिया निगार कह रहे हैं हवाओं का रुख चेंज हो चुका है और मौजूदा हुक्मरानों की परेशानी बता रही है कि उनके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। लग रहा है कि हुकूमत की डगमगाती कश्ती जिसमें सुराख ही सुराख थे, उसके डूबने की वक्त आता जा रहा है। ताहम सियासत में कोई भी दावा करना हतमी नहीं हो सकता। माजी के दोस्त आज के दुश्मन माजी के दोस्त, ये सियासत की तारीख का एक तवील पूरी दास्तान है। नादरीन, यहां तक के डॉन न्यूज जैसे सोबर अखबार, जो क्रेडिबल अखबार है, उन्होंने खबर दी है डॉन न्यूज के मुताबिक निगरान काबीना के वजीर रहने वाले मुर्तजा सोलंकी को सदर आसफ अली जरदारी का तर्जमान मुकर्रर करने पर उन्होंने कहा कुछ अरसा कबल सदर आसफ अली जरदारी मुर्तजा सोलंकी से नाराज थे। कहीं नाराज हैं, कहीं बहुत से अहम दफ्तरों में तब्दीली तो नहीं होने जा रही। दूसरी तरफ यह भी कायनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खां की अल कादर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी महीने केस लगने की तवक्को है और उसमें 200% उन्हें यकीन है अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है तो इमरान खां की जमानत यकीनी है और उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, गुज़श्ता सुबह वजीर अडयाला जेल में बंद, जिसे 2 रोज कबल पहले खबर आई थी कि अजियत दी गई उनको और उनकी बुशरा बीबी को, मीडिया पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और गैर जानिबदार हल्के इस आईनी फैसले पर झूम रहे थे कि इमरान खां की 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ले लिया और जो कोर्ट्स रिपोर्टर मतीउल्लाह जान, हसनात मलक, साकब बशीर और दीगर आइनीन के मुताबिक क्या कि जमानत तभी होती है जब उन्हें पता हो केस कमजोर है। हालांकि इसके मेरिट पर डिस्कस किया जाता तो लोअर कोर्ट्स में ये केस वैसे ही खत्म हो जाते। हर जानिब ये गर्दिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खां की रिहाई का हुक्म आ गया, क्योंकि अदालतें जब भी कोई जमानत लेती हैं तो कहते हैं मुतलका केसों के अलावा अगर कोई केस नहीं तो फौरी तौर पर जिस शख्स की जमानत ली गई है यानी कि इमरान खां की, उसे रिहा कर दिया जाए। ताहम उन पर अल कादर ट्रस्ट केस है, उसके अलावा तो सलमान अकरम रंजा केस ही नहीं है। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज की बजाय, इमरान खां की रिहाई की बजाय इतना बड़ा खबर हो, पाकिस्तान में बदतरीन मीडिया पर कदगन लगी हुई है। आधार राय पर ऐसी फौज पाबंदी है कि जिस शख्स का नाम लेने की नहीं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर थी कि साबिक वजीर आजम जो 2 साल से ज्यादा जेल में है, न्यूज चैनल पर इमरान खां की रिहाई की खबर की बजाय बारिश हो रही थी। तजियाकारों में जोशो खरोश और तबसरे में उम्मीद की झलक, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीटीआई के लिए एक नई सुबह तुलू हो चुकी है। नाज़रीन, ये खबर के बाद हुकूमत के ऐवानों में हलचल मच गई। हुकूमत के 3 बड़ों की गुज़श्ता रात मीटिंग हुई और जिसमें कहा कहीं हमारी हुकूमत का लपेटा तो नहीं जाया जा रहा, क्योंकि पिछले दिनों मुल्क में कई सूबे बनाने की बातें भी चल रही हैं। हुकूमत को खतरा है कि उनकी डगमगाती हुई कश्ती को अब डूबने का वक्त आ गया है, इसलिए ब्यूरोक्रेट तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे अफसरान जो नौकरियों के लिए सब कुछ आइन और कानून तोड़ते हुए गैर कानूनी अकामत मानते हैं, उनमें भी परेशानी की लहर दौड़ रही है। ताहम तरीके इंसाफ की जो एक बुरी खबर आई
کہ علیمہ خاں کے بیٹے کو اس کیس میں یہاں ابھی سمجھ نہیں آئی، اچانک رات کے اندھیرے میں بغیر وارنٹ گرفتاری گھر کا دروازہ توڑ کر، جس کی آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، آئی کہ علیمہ خاں کے بیٹے شبریز خان کو اغوا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق، اور کسی نے وارنٹ گرفتاری نئے اطلاعات کے مطابق شبریز کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے دو کمسن بچے ان کے ساتھ موجود تھے، اور پی ٹی اے کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گھر میں گھس کر تشدد کیا اور زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ناظرین، زبردستی اٹھا کر لے جانے کی داستانیں تو ہزاروں ہیں۔ ہمارے آج ایک دوست ملے تو انہوں نے کہا گجرات میں کچھ عرصہ قبل ریٹ ہوا تو دو لوگوں کو چھت سے دھکا دیا گیا تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے وحشیانہ قانون کی کسی کو بھی اجازت نہیں، لیکن بدقسمتی ہے حکومت مخالفت مر اپنے خلاف ہی ایسی چارج شیٹ بناتی جا رہی ہے جس سے ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز اور نواز شریف اس سلسلے میں پریشان ہیں، اور بار بار جاپان سے کالیں آ رہی ہیں کہ اچانک یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اچانک خصوصاً جو پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو زبان زد عام تھا اس کی تردید آئی، اور اس طرح تردید کا باؤنسر مارا گیا۔ خبروں کی تردیدیں اور تصدیقیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو 3 دن انٹرویو آتا رہا اور چوتھے دن صحافیوں کے ذریعے اس خبر کی تردید گئی، اس پر بھی بہت سارے سوال آتا ہے، لیکن ہم اس کو وقت آنے پر چھوڑتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، لاہور پولیس نے فی الحال اس کی گرفتاری کی تردید کی علیمہ خاں صاحب کے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ، جو سینٹ کے امیدوار الیکشن بھی ہار چکے ہیں، رانا ثناء اللہ نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور پولیس نے اس کی گرفتاری کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علیمہ خاں کے دعویٰ فی الحال محض ایک الزام ہے، تاہم اگر واقعی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو قانون کے مطابق شاہریز کو 24 گھنٹوں میں عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ کیا جانا نہیں چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں کرتے تو اغوا کہلائے گا۔ رانا صاحب، خود آپ پر جھوٹا مقدمہ بنا تھا، خدا کے لیے حکومت کرے لیکن ظلم کا ساتھ نہ دے۔ ظالم کا اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں ظلم دیکھو، برائی دیکھو، ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہو، یا کمزور نشانی دل میں برا جانو، زمانہ ظلم کی تکبر کرنے والے کی تائید یا تعریف کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی۔ ایک طرف جہاں وزیر اعظم کے بشیر پی ٹی آئی کے دعوے کی سختی سے تردید کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اسی حوالے سے سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما جوید لطیف نے بھی ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے خود پہلے جب الیکشن ہارے تھے تو انہوں نے سنگین الزامات لگائے تھے کہ پی ٹی آئی کے الزامات کی تصدیق کر دی، یعنی واقعی شاہریز اغوا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خاں کا بیٹا اس جرم میں پکڑا گیا ہے جس میں حسان نیازی گرفتار ہے۔ اس پر میزبان کامران شاہد نے سوال اٹھایا کہ اتنی دیر سے کیوں پکڑا گیا، جس پر جوید لطیف نے جواب دیا کیوں دیر سے پکڑا ہے، یہی تو اصل سوال ہے۔ ہاں، اصل سوال یہ ہے، اگر وہ 9 مئی کا تھا، تاہم یہ تو جب اس کی گرفتاری سامنے ڈالیں گے۔ اپنے بیٹے کے اغوا کی تمام تفصیلات بتاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس 4 افراد کچن کے راستے سے گھر میں داخل ہوئے، اور اس وقت شاہریز اپنی اہلیہ اور والدہ کے ہمراہ اوپر والے حصے میں موجود تھے کہ انہیں مسلح افراد نے ڈرائیور کو بھی ڈرایا دھمکایا اور ہنسا کر لیا۔ علیمہ خان کے شوہر سہیل خان نے بتایا ہے کہ شاہریز خان اپنے کاروبار کر رہا تھا، اسے ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لینا تھا اور بیرون ملک جانا تھا۔ شام 6 بجے وہ گاڑی میں آئے اور میری بہو بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ 5 افراد زبردستی گھر میں داخل ہوئے ہیں، شاہریز کو لے گئے ہیں۔ جب میں باہر نکلا تو گاڑیوں جا چکی تھی۔ میری بیوی نے بتایا کہ اسے ایک ڈالے میں لے جایا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، جنہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جو آئین اور قانون کے ہمیشہ پاسداری کی بات کرتے ہیں، علیمہ خان کے گھر کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کسی کا گھر چادر 4 دیواری محفوظ نہیں ہے۔ وہ کالے شیشوں والی گاڑیوں میں آئے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، بغیر کسی وارنٹ کے ساتھ لے گئے۔ ہم پولیس اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اس طرح
گھر میں گھس کر ملازمین پر تشدد کرنا فسادیت ہے، شہادت ریز سپورٹس مین تھا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم علیمہ خان کے بیٹے کے مبینہ اغوا کی مذمت کرتے ہیں اور شاہد خان کے اغوا کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہے۔ دوسری جانب کچھ ناظرین بہت ساری خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ایک طرف الیکشن ہارنے والے شیخو پورے سے، جنہیں 18 میں بھی دھاندلی سے جتایا گیا تھا، اس دفعہ 24 میں جب الیکشن ہارے تو انہوں نے سنگین الزامات لگائے تھے۔ ان کا نام غالباً جوید لطیف بتایا جاتا ہے۔ سیاست.com نے ان کا شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ماسٹر مائنڈ منصوبہ ساز کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں مل رہی ہیں۔ یہ فیصلے ریاست کی توہین اور قانون کی حکمرانی پر سوالیہ نشان ہیں۔ ریاست پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا یہ بتائیں؟ سابق آرمی چیف، اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کس نے کرنے کے لیے پولیس بھیجی تھی؟ بے نظیر کو سزا سلانے کے لیے کس نے جسٹس قیوم کو فون کیا تھا؟ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا 25 کروڑ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مارنا جرم نہیں؟ کیا ہائی کورٹ کے جج صاحبان اگر کہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملے، کیا یہ جرم نہیں؟ کیا 20 سیٹوں والے کو اقتدار دینا یہ جرم نہیں؟ کیا اختیارات سے تجاوز کرنا اور لوگوں کی زندگی اجنن کرنا، جھوٹے مقدمات بنانا جرم نہیں؟ خیر، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، یہی نظام قدرت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے واضح طور پر کہا ہے 9 مئی مقدمات میں ضمانت پر ریاست کا رد عمل بہت افسوسناک ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا علیمہ خان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے گھر پر حملہ کر کے علیمہ خان کی بہو سے بدسلوکی کی اور ان کے ہوتے ہوئے اسے بدسلوکی کی اور ان کے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے۔ سلمان اکرم راجہ آئینی ماہر ہے، ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے عموماً ان کی باتوں میں بہت زیادہ حقیقت ہوتی ہے اور ان سے اکثر لوگ ناراض رہتے ہیں کیونکہ یہ آئین اور قانون سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ارشاد بٹی کہتے ہیں اس موقع پر کہ اب عمران خان کی ضمانت ہو گئی، اس پر مقدمات جعلی ہیں، شیشے کی ٹیبل کے نیچے کوئی بندہ بیٹھ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ لوگ کس طرح عمران خان کے خلاف مقدمات بنا سکتے ہیں؟ انہیں ایک دن تو حساب دینا ہوگا۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، علیمہ خان نے اپنے بیٹے کی گرفتاری پر کہا کہ جیسے ہی عمران خان کی رہائی کی امید ہو رہی ہے، حکمران گھبرا چکے ہیں اور ایسے ہوچے اطیڑ کر رہے ہیں۔ عمران خان نہ ٹوٹا تھا نہ ٹوٹے گا، ہمیں جس طرح دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت ماضی میں بھی ناکام ہوئی تھی اور اب پھر ناکام ہوگی۔ ناظرین، افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے اہم ذمہ دار ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اسی لیے اچانک کوئی انٹرویو دیتا ہے کہ 12 صوبے بنانے چاہیے، کوئی کہتا ہے پاکستان کی معاشی تباہی کے ذمہ دار 50-40 سال سے مسلط ہے، اور وہ تو یقیناً پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی۔ نواز شریف کو ضیاء الحق نے 81 میں فنانس منسٹر بنایا، 85 میں ہوئے، اور پیپلز پارٹی اس سے بھی پرانی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکمران سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کہیں انہوں دی واری ختم تے نہیں ہو گئی۔ لگتا ہے ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے اب فکر مند ہونے کے لمحات اور وقت شروع ہو چکا ہے اور ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ آج گئے سو کل گئے۔ متی اللہ جان اور ثاقب بشیر جو کورٹ رپورٹر ہے، انہوں نے کہا ہماری عدلیہ اور الیکشن کمیشن ایسے کام کر رہے ہیں جیسے کسی فیکٹری کے مزدور تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ صرف ایک
حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے ابھی تک کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا، ٹھیک، اور یہ خود حکومتی وزیر کی طرف سے یہ بات کہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت ہر قسم کی ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ پیشکشیں کر چکی ہے، چاہے وہ سفارتکار ہوں یا کوئی بھی، مگر عمران خان نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب اس سے تو حذیفہ رحمان کی جو یہ مایوس کن قسم کا لہجہ ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنی رہا نہ ہونے کے خود ذمہ دار ہے۔ اور جب حکومتی وزیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی 9 مئی کے مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں، جو سائفر کیس ہے یا القاعدہ ٹرسٹ کیس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، یہ تمام مقدمات جو ہے صرف ایک نکی جی ہاں کی مار ہے۔ فلک خان صاحب اگر نکی جی ہاں کر دیتے، یہ وہ نکی جی ہاں ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف کی طرف سے نکی جی ہاں۔ ناظرین، لگتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ بارش کے ساتھ تیز طوفان حکومت کی اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کے پوزیشن میں نہیں لگتے۔ جتنی دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے، ماضی میں نہیں ہوئی، یہ بہت سارے تجزیہ نگار کہہ چکے ہیں واشگاف لفظوں میں۔ کیا علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار کر کے عمران خان سرنڈر کر دیں گے؟ آنسر از نو۔ جبکہ جوید ہاشمی نے کہا کہ میں 10 سال جیل کاٹی ہے، مگر جن مراحل سے عمران خان کو گزرا گیا ہے، اگر ان مراحل سے مجھے گزارا جاتا تو میں بھی شاید ڈیل کر لیتا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی علینا شنگری کے پروگرام میں انہوں نے کہا، کیا کہا، آپ ان کی زبانیں سنیں۔ سیاسی جماعت اس وقت ایک نہیں ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ اس کے بھی یہ ٹکڑے کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک گروپ کبھی دوسرا گروپ، لیکن جب تک عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیا۔ ہم بھی جیلوں میں گئے ہیں، 10 سال میں نے جیلوں کے اندر گزر گئے ہیں، یقین مانیے میں اپنے آج بھی لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میں نے اگر یہ ان مراحل سے مجھے گزارا جاتا جن سے عمران خان کو گزارا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی ڈیل کر کے باہر آ جاتا۔ اس طرح ظلم ہو رہا ہے، ایک کمرے میں بند ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کرے اور وہ معافی مانگے، 9 مئی کی وہ معافی مانگے۔ بھائی وہ اس کا جرم تو بتاؤ، بغیر جرم بتائے اس کا اسے معافی منگوا رہے ہیں، یہ کیسا ملک ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ کے سابق صدر جوید ہاشمی کہتے ہیں جتنے ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں شاید میں بھی ہوتا تو معافی مانگ لیتا، اس سے زیادہ کسی کے لیے اور کیا ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی ضمانتوں کے بعد حکمرانوں کی ڈوبتی کشتی سے اور ان کی چیخیں اور کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ حکمران اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اب بھاگنے کا راستہ نہیں۔ تردیدیں اور خبریں کس سے لگواتے ہیں یہ تو میں کچھ نہیں کہتا۔ جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ سینئر صحافی نثار عثمانی مرحوم ہمیں یہی بتاتے تھے۔ اب ایک ویڈیو حامد میر کا پروگرام ہے جس میں فیصل واڈا ہمارے دوست ہیں اور ایک صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کی ضمانت پر، یہ آپ خود ہی سن لیں۔ آج لطیف کھوسا صاحب نے تو بڑی تعریف کی ہے، وہ سلمان اکرم رائے صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا کرتے ججز، اس ضمانت کے فیصلے میں کیا لکھتے اس کو خارج کرتے ہوئے؟ لا محالہ انہوں نے یہ ضمانتیں لینی تھی، کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے کسی پہ، یہ بہت بھی پہلے ہو جانی چاہیے تھے، آج ہو گئی ہیں، چلے اچھا ہے کیا ہے۔ ناظرین، یہ اچھی بات ہے، ضمانت کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا۔ کسی بے گناہ شخص کو، ایک شخص کا ناحق قتل، ایک شخص کو ناحق تکلیف پہنچانا نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین، بہت بڑی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، حکمرانوں میں ہلچل مچ چکی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف شاید کریک ڈاؤن کا اپنا حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن اور طریقہ کاؤنٹ ڈاؤن تیز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مدت اب زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکمران فیل ہو چکے ہیں۔ بہت سی خبریں آ رہی ہیں، کہتے ہیں یہ سال اس حکومت کا گزارنا بظاہر مشکل سے ناممکن ہے، لیکن کل کیا ہو کس کو خبر، سیاست میں کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ۔